बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सारे दोस्तों की दुआएं हैं, हम लोग भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हैं। तो दोस्तों, मैं वादे के मुताबिक आप लोगों के सामने खिदमत में हाजिर हूँ। और मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मुहर्रम के 10 दिन इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि डेली हमारी एक वीडियो मुहर्रम स्पेशल में हमारी अपलोड हो, और जिसमें मैं वाक़या करबला के बारे में आप लोगों से गुफ्तगू करूं, थोड़ी बहुत आप लोगों को वाक़यात वगैरह बताऊं कि असल में हुआ क्या था। और उसी सिलसिले में आज 2 मुहर्रम है, और आप लोगों से मुहर्रम स्पेशल सिलसिले में के सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक वाक़या बताना चाहूँगा, और ये वही वाक़या है जो कि हम लोगों के पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से, यानी कि फ़र्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक की जो दीनियात की या इस्लामियात की आप लोग कह लें बुक्स हैं, उसके अंदर ये वाक़यात दर्ज हैं। और हम लोग पढ़ते पढ़ाते बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि ईद का मौका था, और जैसे कि हम सारे दोस्त अच्छे से ये जानते हैं आप सारे कि ईद हम बड़े तो मनाते हैं, लेकिन एज अ मजहबी त्यौहार के तौर पे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन असल में ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। और ये भी एक ईद का वाक़या है जब हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन जो हैं, ये दोनों शहज़ादे जो थे ये छोटे थे, और ये इनके ईद के कोई कपड़े नहीं सिले थे बेसिकली, लेकिन जब इनकी गली में जितने भी बच्चे थे तो वो सारे ईद के लिए तैयार हो गए। ईद का दिन था, तो इन्होंने अपनी वालदा से जनाब बीबी फ़ातिमा सलाम अलैहा से कहा आके कि हमारे ईद के कपड़े कहाँ हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों, ऐसा है कि आप लोगों के कपड़े जो है वो सिलने के लिए दर्जी के पास हैं। बेसिकली उन्होंने तो बहलाने के लिए ये बात की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे ये अल्लाह ताला बर्दाश्त कर सकता था कि बीबी पाक के मुंह से कोई जुमला निकला हो या कोई अल्फाज निकले हों और वो बात सच ना हो पाए। तो अल्लाह ताला तो पंजतन पाक की वो फजीलत है जो यहाँ पर नज़र आती है अल्लाह ताला के पास, कि अल्लाह ताला ने फौरी इमीडिएट बेसिस के ऊपर जन्नत से एक फ़रिश्ता, 2 जोड़े जन्नत से लिबास तैयार हुए वो फ़ौरन भेजे। और जब उन्होंने हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाह वजह के दरवाज़े पे नॉक किया उस फ़रिश्ते ने, और जब पूछा गया कि कौन हो, तो जो जवाब आया आगे से, वो जवाब भी बड़ा कमाल था। जवाब था कि मैं हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन का दर्जी हूँ, उनके कपड़े लेकर आया हूँ, उनके कपड़े सिल गए हैं। तो ये जो होते हैं मोजज़ात हैं, ये मोजज़ात हैं इन पाक हस्तियों के। जब वो कपड़े आए तो वो दोनों कपड़े जो थे वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के थे ना। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक़्त वहाँ पर थे मौजूद। तो जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, और उन्होंने कहा कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा कीजिए कि 2 बर्तन मंगवा लीजिए, जिसमें एक में हरा रंग घोल लीजिए यानी कि सब्ज़ रंग, और एक में सुर्ख रंग घोल लीजिए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से 2 बर्तन मंगवाए, और उसके अंदर एक में सब्ज़ रंग और एक में सुर्ख रंग भिगो करके उसके अंदर कपड़े भिगोने को कहा गया था। तो वो डाल दिए। तो जैसे कपड़े रंगे जाते हैं तो वो उसमें से जब निकाले तो एक जोड़ा जो था वो अब सब्ज़ रंग का हो चुका था, और एक जोड़ा जो था वो सुर्ख रंग का हो चुका था। तो दोनों शहज़ादों को बुलाया गया और उन शहज़ादों से ये कहा गया कि जिसको जो जोड़ा पसंद है वो जोड़ा पिक कर ले। तो जो हज़रत इमाम हसन हैं उन्होंने सब्ज़ रंग का जोड़ा पसंद किया, और हज़रत इमाम हुसैन जो हैं उन्होंने सुर्ख रंग का जोड़ा पसंद किया। तो जब दोनों ने जोड़ा पसंद कर लिया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, और वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा दिखाई देने लगे। तो जो बीबी पाक थी उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुख की वजह पूछी कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تو خوشی کا موقع ہے، ایک تو عید ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے ہمارے شہزادوں کے لیے جو ہے یہ کپڑے بھجوائے ہیں، تو خوشی کا موقع ہے۔ تو مجھے آپ کے دکھی ہونے کا سبب سمجھ نہیں آ رہا، تو کیا میں جان سکتی ہوں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم ماں ہو، اور جو بات مجھے ابھی جبرائیل نے بتائی ہے جس سے میں دکھی ہوا ہوں، پتہ نہیں تم برداشت کر پاؤ یا نہ برداشت کر پاؤ، کیونکہ تم تو ماں ہو۔ تو جو چیز انہوں نے بتائی بی بی کو، وہ خود انسان سوچے کہ وہ ایسی بات تھی کہ وہ ماں جس نے چکیاں پیس پیس کے اپنی اولاد کو پالا ہو اور اتنا بڑا کیا ہو، تو اس کے سامنے اگر ذکر ہو جائے اس چیز کا کہ ان کی اولاد کے ساتھ آگے فیوچر کے اندر کتنا ظلم ہونے والا ہے، تو اس ماں پہ کیا گزرے گی۔ تو بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو سبز رنگ کا جوڑا حسن نے پسند کیا ہے، تو یہ اس لیے کیونکہ ان کو مجھے بتایا گیا کہ ان کو زہر سے شہید کیا جائے گا۔ اور یہ جو میرا بہت ہی پیارا نواسا ہے حضرت امام حسین کے بارے میں انہوں نے کہا، انہوں نے جو یہ سرخ رنگ پسند کیا ہے، یہ اس لیے پسند کیا ہے کہ میرے اس نواسے کو جو ہے نا کربلا کے میدان میں بہت زیادہ ظلم و ستم کر کے، بہت زیادہ تلواروں، نیزوں، تیروں کے گھاؤ لگا کے 3 دن کے بھوکے پیاسے کو شہید کیا جائے گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی دوستوں، یہ کہنے کی دیر تھی، بی بی پاک سے برداشت نہیں ہوا۔ ماں ہیں، کسی بھی ماں سے برداشت نہیں ہوگی ایسی بات، ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے تڑپ کر ایک کویسچن پوچھا، اور وہ یہ سوال تھا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظلم ہو جائے گا، آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا بیٹی میں تو اس دنیا سے پردہ کر چکا ہوں گا، میں تو میری تو رحلت ہو چکی ہوگی، میری وفات ہو چکی ہوگی، میں نہیں ہوں گا اس دنیا میں۔ انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ میرے بچوں کے اوپر اتنا شدید ظلم ہوگا، اتنا کڑا وقت آئے گا، تو میں کہاں ہوں گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم بھی اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ علی کے بیٹے ہیں، شیر خدا، جنہوں نے غزوہ بدر سے لے کے غزوہ خیبر تک کفار کے کباڑا مچایا، مطلب کفار کو وہ تہس نہس کر دیا، واصل جہنم کیا ہوا ہے۔ ان کی اولاد کو ان کے ہوتے ہوئے ایسا ظلم کیسے برداشت کرنا پڑے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اصل میں علی کو بھی پہلے ہی شہید کر دیا جائے گا، علی بھی نہیں موجود ہوں۔ تو جو اگلا سوال تھا نا دوستوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ ہم سب بہت زیادہ فخر ہے ہمیں، اور قیامت تک ہمیں اس بات کا فخر رہے گا کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور ہم اس امت میں سے ہیں جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ساری زندگی اپنے جو ہے 2 ٹائم صبح اور شام دو دفعہ جو ہے رو رو کے ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے اپنی زندگی میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ، اور ہم لوگوں کی دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں روز قیامت جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ تو ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جو اگلا سوال تھا نا بی بی کا، وہ یہ تھا کہ اے اللہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت آپ کی امت موجود نہیں ہوگی جو میرے بیٹے پر یہ ظلم کیا جائے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، بیٹا امت تو ہوگی پر میرے حسین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ تنہا لڑے گا، اس کی ہیلپ کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا وہاں پر۔ دوستوں یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ دکھ ہوتا ہے اس بات پر، اور بے ساختہ دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ کاش اس وقت ہم جو آج یہ واقعہ کربلا سنتے ہیں، واقعہ کربلا کے اوپر، اور یہ جو محرم کا احترام ہم لوگ کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا جو سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سنتے ہیں، تو
ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس وقت کہ جی کتنا ظلم ہو گیا، کیا ہوا، آل رسول کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا. تو کاش ہم اس وقت موجود ہوتے. آج ہمارے یہ جذبات ہوتے ہیں، ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کاش اس وقت ہم موجود ہوتے، ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیتے امام حسین کے اوپر، ان کی جو اولاد تھی اس کے اوپر، ہم اپنی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ہم اپنی زندگی، ہمارے ماں باپ قربان، ہم قربان. لیکن اس وقت جو تھی امت، اس وقت جو مسلمانوں کا حال تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کہ میں نے جیسے کل بھی بتایا کہ جو یزیدی ہیں، کہنے کو تو وہ بھی کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے، لیکن میں وہی کہوں گا کہ خالی جو کلمہ پڑھ رہے تھے، کلمہ زبان سے جاری کر دینا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرنا یہ ایک الگ بات ہے. آج بھی جو ہم لوگ ہیں، آج بھی ہم لوگ جو ہیں نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. آج بھی ہم لوگ اس طریقے سے فالو اپ نہیں کر پا رہے ہیں ان احکامات کو، جو ان تعلیمات پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں جو تعلیمات اصل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے، ہم ان احکامات پر آج بھی عمل نہیں کر رہے. آج بھی ہمیں وراثت میں مسلمان پناہ ملتا ہے. بہت تلخ حقیقت ہے دوستوں، بہت تلخ حقیقت ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے دوست جو ہیں وہ میری بات سے شاید اتفاق نہ کریں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے نا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو آج کل کی حقیقت یہی ہے کہ آج کل بھی ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی بھی ہمارے اندر یہ چیز قائم ہے کہ ہم جو ہے یہ واقعہ کربلا سن کر بھی جو ہے ہمارے دلوں کو کچھ ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں آج بھی درد موجود ہے کہ یہ سب غلط ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ ساری چیزیں اسی لیے واقعہ کربلا بار بار ہر سال جو ہے یہ بتانا ضروری ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو اسپیشلی، کیونکہ یہ دور جو ہے، یہ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی یہی کہوں گا، میں بار بار یہی کہوں گا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دجال کے فتنوں کا دور ہے. یہ دجال کے آمد کب ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ساری جو گیم چل رہی ہے اس وقت دنیا کے اندر، نظر یہی آ رہا ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، وہ ساری قیامت کی نشانیاں آتی چلی جا رہی ہیں. کب آنی ہے قیامت یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، لیکن دجال کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن، حدیث اور کربلا کے ساتھ جڑے رہیں. ان تینوں کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے دوستوں تو یقین جانیے انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن کبھی گمراہ نہیں ہونے پائیں گے، صراط مستقیم سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہٹ پائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین. دوستوں یہ تو تھا وہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کیا تھا بچپن کا حضرت امام حسین کے، کہ بتا سکوں کہ حضرت امام حسین کی جو ہستی ہے، اس کی اہمیت اس ذات کے سامنے کیا ہے، اور اس دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ میں واقعہ کربلا کے اندر بتاتا ہی رہوں گا کہ ہوا کیا. تو جی آگے چلتے ہیں. آج 2 محرم ہے، اور آج کے دن جو ہے قافلہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو چل پڑا ہوا تھا کربلا آنے کے لیے، وہ کربلا آج پہنچ جائے گا. اور وہ ہوگا یہ آگے، آج 2 محرم کا جو ہوتا ہے اس میں یہ سسٹم ہے کہ جب وہ قافلہ پہنچا ہے نا، تو یہاں پر وہاں کے جو قبائل تھے جو وہاں کے کربلا میں رہنے والے، تو وہ جمع ہو کے قافلے کے گرد. تو امام حسین نے ان سے پوچھا، حضرت امام حسین نے، کہ اس جگہ کا نام بتاؤ، اس جگہ کا نام کیا ہے. اچھا، یہ جگہ کا نام جو انہوں نے پوچھا تھا، یہ ایک کہتے حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا تھا. وہ ہم لوگوں کے لیے پوچھا گیا تھا، آنے والی نسلوں کے لیے یہ چیز پوچھی گئی تھی کہ ہمیں بتا سکیں. انہیں یہ پتا تھا، وہ امام تھے وقت کے. یہ یاد رکھیے گا دوستوں کہ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے رسول ہیں، نبی ہیں، اسی طریقے سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو ہیں یہ پوری کائنات کے امام ہیں. یہ کسی ایک سیکٹ کے امام نہیں ہیں، کسی ایک ریلیجن کے امام نہیں ہیں، یہ پوری کائنات کے امام ہیں. تو
بات یہ ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو وہاں کے کسی نے کہا جی اس جگہ کو بابل کہتے ہیں، کسی نے کہا جی اس جگہ کو نینوا بولتے ہیں، کسی نے کچھ نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا۔ امام حسین بار بار پوچھتے گئے جب تک کہ کسی ایک بندے کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ اس جگہ کو کردوبلا یعنی کہ کربلا کہتے ہیں۔ بس دوستوں، کربلا سننے کی دیر تھی۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ بس ہم یہیں رکیں گے، یہیں خیمے گاڑنے ہیں، یہیں خیمے لگا دو۔ اور ان کو پتہ تھا امام حسین کو کہ یہ ان کی جائے مقتل ہے، تو جائے مقتل چونکہ ان کو پتہ تھی تو انہوں نے ایک اور کام کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو زمین ہے نا کربلا کی، اس زمین کا جو کون اونر ہے، کون اس کا مالک ہے؟ تو دو بھائی تھے وہ، میرے خیال میں وہ آئے سامنے، انہوں نے کہا جی یہ جگہ ہماری ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ جگہ بیچ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ امام ہیں وقت کے، تو آپ کو ہم بیچ دیں؟ تو حضرت امام حسین نے یہ اصرار کیا کہ نہیں، مجھے یہ جگہ بیچ دو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے ان کو جگہ بیچ دی۔ اب جب وہ جگہ خرید لی حضرت امام حسین نے، تو اسی وقت خریدتے ساتھ ہی اب وہ جگہ حضرت امام حسین کے نام ہو چکی، انہوں نے وہ واپس گفٹ کر دی، تحفتاً واپس کر دی ان دونوں بھائیوں کو، اور کہا کہ یہ تم ہی لوگ رکھو، تم لوگوں کو میں ایز اے تحفے کے طور پہ واپس دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے تم لوگوں نے کام کرنا ہے کہ جب 10 محرم کے دن ہم لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا یہاں پر، تو تم لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، اور اس لیے تاکہ ہمارے لاشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یزیدی افواج یہاں پر نہیں رکیں گی، وہ ہمارے لاشوں کو بے حرمت کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو خواتین تھیں اس قبیلے کی نا، ان سے مخاطب ہوئے اور ان کو کہا کہ دیکھو، اگر تمہارے مرد خوف میں مبتلا ہو جائیں، ڈر جائیں، ان کو ڈرا دیا جائے یزیدی افواج کی طرف سے کہ وہ ہمارے لاشوں کو دفنانے کی ہمت نہ کر پائیں، تو دیکھو تم لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنے مردوں کو سمجھانا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ یہاں بھی اختتام نہیں کیا انہوں نے اپنے خطاب کا۔ اس کے بعد وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ دیکھو بچوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ عمل نہ سر انجام دے سکیں، خوف کے مارے وہ یہ کام نہ کر سکیں، تو دیکھو بچوں، تم لوگ تو بچے ہو، تم لوگوں کا تو کام ہے کھیلنے کودنے کا، تم لوگ یہاں آ جانا میدان میں، یہاں پہ کھیلنا کودنا، ہر طرف مٹی ریت ہی ہے، تم لوگ اس سے کھیلتے کھیلتے نا ایک کام کرنا، یہ مٹی مٹھی میں اٹھانا اور اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈالتے رہنا۔ اس سے ہوگا یہ کہ کھیلتے رہو گے نا تم لوگ، ڈالتے ڈالتے ایک وقت آئے گا کہ ہمارا جو لاشیں ہیں وہ دفن ہو جائیں گے اس میں۔ یہ سب کہہ کے انہوں نے خیمے، وہاں پہ فرات گزرتی تھی ساتھ سے، یہ دریا کہلاتا ہے شاید یا نہر کہلاتی ہے، میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی ہے یہ چیز، تو یہ میں بعد میں کل بتا دوں گا کہ یہ دریا تھا یا یہ نہر ہے، فرات ہے البتہ۔ تو یہ اس کے کنارے خیمے لگا دیے گئے۔ اچھا، مزے کی بات، بلکہ مزے کی کیا بات ہے، یہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو قافلہ حضرت امام حسین کے ساتھ آیا تھا اس میں بیبیاں بھی موجود تھیں، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے، اس میں تھوڑے بڑے بچے بھی موجود تھے، اس میں جوان بھی موجود تھے، اس میں بوڑھے بھی موجود تھے۔ تو یہ پورا ایک قافلہ تھا جو کہ ایک فیملی قافلہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ تھا۔ اور ان کے مقابلے میں ابھی یہ لوگ پہنچے ہیں کربلا، اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر، دوستوں 1000 کا لشکر یزیدی افواج کا موجود تھا پہلے سے وہاں پر۔ یعنی کہ یزید کو پتہ، جو ڈر تھا نا، خوف، ویسے اس کو خوف بالکل ٹھیک تھا، اس کو خوف اسی چیز کا تھا کہ یہ چاہے مٹھی بھر ہیں، لیکن یاد ہوگا دوستوں غزوہ بدر میں بھی تو مٹھی بھر مسلمان جو تھے وہ تمام کفار کے اوپر غالب آ گئے تھے۔ غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ کفار کے اوپر غالب آ گئے تھے۔ یہ ہمیشہ سے، اور وہ تو چلو غزوات تھیں اور اس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
لیکن ساتھ میں پھر جب غزوہ خیبر ہوئی تو غزوہ خیبر میں بھی جو یہودی تھے جوز ان کے خلاف وہ جنگ تھی، اور اس کے اندر مولا علی شیر خدا جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب انہوں نے جو ہے وہ جنگ میں کمال طریقے سے جو ہے وہ خیبر کا جو دروازہ ہے اس کو جو اکھاڑا تھا اور قلعہ فتح کر لیا تھا۔ وہ قلعہ تھا جس کو یہودی بڑا ناز کیا کرتے تھے۔ آج تک دوستوں، آج تک یہ یہودی جو ہیں سارے کے سارے اسرائیل کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک ان کو اسی چیز کا کام ہے، آج تک وہ یہ بات کرتے ہیں دوستوں، آج تک وہ یہ بات کرتے ہیں۔ یا ہم مسلمان ہیں جو ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ ان کو نہیں اپنا یہ بھولا، وہ آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو خیبر کی جو فتح تھی نا، وہ تو مسلمانوں کی آخری فتح تھی، اب ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، جو ان کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مسلمانوں کی فتح ہوگی، یہ تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے، انہیں کیا پتہ۔ تو بہرحال میں بات ڈی ٹریک ہو گیا، کہیں سے کہیں نکل گیا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ یزیدی جانتے تھے اچھے طریقے سے کہ یہ کون سا خاندان ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس قافلے میں وہ ہستیاں شامل ہیں جو کہ کوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، کوئی حضرت علی شیر خدا مولا علی جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، کوئی جو ہیں ان کے پوتے ہیں، کوئی ان کے نواسے ہیں، کوئی جو ہے حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، کوئی جو ہے اس قافلے کے اندر وہ ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں اس قافلے میں شامل۔ اس قافلے میں وہ جلیل القدر صحابہ شامل ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ سارا ان کو پہلے سے موجود پتہ تھا، اس لیے وہ ڈر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ موت سے نہیں گھبرائیں گے۔ وہ لوگ موت سے گھبراتے تھے، لیکن جو اس سائڈ پر کھڑے ہوئے تھے نا، یہ حق کے اوپر تھے، ادھر باطل تھا۔ باطل ہمیشہ موت سے گھبرائے گا، باطل ہمیشہ خوف زدہ ہوگا۔ جہاں حق اور باطل سامنے آئے گا دوستوں، ہمیشہ حق کی جیت ہوگی اور باطل کی ہار ہوگی، کیونکہ باطل بزدل خوف ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس ہتھیاروں کی طاقت ہوگی، اس کے پاس جو ہے تعداد میں وہ زیادہ ہوں گے، وہ ہر حساب میں پاورفل نظر آئیں گے، لیکن دوسری طرف جو اپیرنٹلی وہ کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور وہی حق ہوتا ہے، اور ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا دوستوں، یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے، کربلا میں بھی یہی ہوا کہ حق کی جیت ہوئی، باطل ہار گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں ہر کسی کا نام حسین ہے، ہر کوئی اپنے بچوں کا نام حسین رکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھنا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ یزید ورڈ ایک گالی بن گیا اس کے بعد سے۔ آج یزید کہاں ہے؟ یزید مر مٹا ختم ہو گیا، حسین ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ میں یہاں پہ بات ختم کروں گا۔ خیمے جو ہے میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ لگا دیے گئے ہیں، لیکن ان خیموں کو اکھاڑا بھی جائے گا، اور کیوں اکھاڑا جائے گا اور کیوں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی پانی سے، یہ سب باتیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تو بہت ساری باتیں پڑی ہیں دوستوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بتاؤں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے کیا ہوا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اگر سانسوں نے وفا کی اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا واقعہ کربلا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں ایک ہی دعا کروں گا کہ اے میرے مالک، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پنجتن پاک کا، اے میرے مالک تجھے واسطہ امہات المومنین کا، اے میرے مالک تجھے واسطہ ان تمام نیک ہستیوں کا جن کو تو چاہتا ہے، اے اللہ تجھے واسطہ شہید کربلا حضرت امام حسین کا، ہم سب کو بخش دے۔ قیامت کے روز جب بھی ہم اٹھیں تو ہمارے عیبوں کے اوپر سے پردہ نہ اٹھنے دینا، جس طریقے سے تو نے اس دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، قیامت کے روز بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھنا۔
اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرنا، ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، ہمارے ہونٹوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری ہو، تب ہماری جان اس جسم سے نکالنا۔ اور اے میرے مالک، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور یہ مہینہ جو ہے محرم کا، اس کو امن کے ساتھ گزارنا، اور یہ جو وبا کرونا کی آئی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، اس وبا کو جڑ سے اکھاڑ دے اور دوبارہ یہ اپنے پنجے نہ گاڑ سکے اس دنیا میں۔ اور پاکستان کو اور تمام مسلمان جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اور اے میرے مالک، بالخصوص جو کشمیر کے مظلوم لوگ ہیں اور جو فلسطین کے مظلوم لوگ ہیں، ان سب کو جلد سے جلد اپنے امتحان میں کامیاب کر اور ان سب کو آزاد کرتے ہیں میرے مالک، اس ظلم و ستم سے آزاد کرتے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر ضرور کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور میری بات اگر کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے جو بتایا یہ تاریخ جانتی ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور کتابیں مستند کتابیں ہیں جن کے اندر یہ سب ذکر ہوا ہے۔ میں تو وہ سب چیزیں ایک دفعہ دوبارہ سب لوگوں کے سامنے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم سب لوگوں کو ریکال ہو جائے وہ سب چیزیں۔ تو اب سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔